अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी आपको अपने प्रोग्राम कड़वा सच में खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, खलील जबरान ने कहा था कि काबिल रहम है वो कौम जो अपनी आवाज़ सिर्फ उस वक्त निकाले जब वो जनाजे के पीछे चले या फिर फांसी का फंदा उसके गले में पड़ रहा हो। मैं इस मौके पर एक शेर ज़रूर कहूँगा कि मुझको निस्बत है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नहीं दुनिया का खौफ, मुझसे टकराई तो गर्दिश को भी चक्कर आएगा। आज हम फिर बात कर रहे हैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल के हवाले से। खादिम आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ये जान लेना चाहिए कि वो अपनी तमाम एनर्जी और पैसा जो है, तमाम सरकारी रकूम जो है वो हॉस्पिटल पे खर्च कर रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। लेकिन आया उनकी ये मेहनत, उनकी ये काविश बर आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उनके इल्म में लाना चाहता हूँ कि यहाँ शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में जो इसके रजिस्ट्रार हैं मुस्तफ़ा रजा काज़मी, कितनी चाबकदस्ती से, कितनी चालाकी से उन्होंने अपने मामू का बेटा एहसन रजा काज़मी वल्द आसफ काज़मी और अपनी एक अजीजा तहरीम फातिमा काज़मी का इम्तिहान लिया। जहां पर मामू भांजे एक पेपर दे रहा हो, एक इम्तिहान ले रहा हो, वहां पर आप खुद सोचें कि अगर वो बड़े नंबर नहीं लेगा, अगर वो आला नंबरों से पास नहीं होगा, अगर वो टॉप नहीं करेगा तो और क्या करेगा भाई? उसकी तो मौज लग गई। उसके तो मामू साहब जो है वो इम्तिहान लेने वालों में हैं। लेकिन क्या वज़ीर आला पंजाब ये भी दरियाफ़त करेंगे कि मुस्तफ़ा रजा काज़मी साहब को, जो कि वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनको किस तरीके से रजिस्ट्रार लगाया और किस अथॉरिटी ने लगाया? उसके पीछे कौन से ऐसे जो है पुरस्कार जो है वो राज हैं कि जिनको जानना बहुत जरूरी है कि मुस्तफ़ा काज़मी रजिस्ट्रार कैसे लगे। और उसके बाद यही नहीं बल्कि एडमिशन कमेटी के अहम तरीन मेंबर हैं, और एडमिशन कमेटी में MBBS वो तमाम लोग जिन्होंने डॉक्टर बनना है, उन लोगों को ये वहां पर दाखिले देते हैं। क्या वहां पर दाखिले दुरुस्त हो रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमाम मामलात जो कि दाखिलों के हवाले से हैं उसमें बेकायदगियां हैं, बेज़ाब्तियां हैं, और वो लोग जिनके सिर्फ 600 नंबर हैं, 500 नंबर हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा रजा काज़मी जो रजिस्ट्रार हैं वो आला हकाम, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, जिसमें चेयरमैन भी शामिल है, उनकी मुकम्मल सरपरस्ती में उन नालायक तालिबे इल्मों को MBBS में दाखिला दे दिया जाता है। कितने जुल्म की बात है कि एक तरफ तो हमारे बच्चे, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, जिनके माँ बाप ने अपने जानवर बेच के, अपना जेवर बेच के, अपने घर बार की अशिया बेच के उनको पढ़ाया लिखाया, और जब उन्होंने 900 नंबर लिए तो वो कामयाब ना हो सके, और उन्होंने इस कॉलेज में दाखिला लेने की ख्वाहिश अपने दिल में रखी, लेकिन वो दाखिल ना हो सके। लेकिन यहां पर वो लोग दाखिल हो गए जिनके पास भारी मुआवजा था, और भारी मुआवजा दे के जब वो MBBS में दाखिल हो गए तो आगे देखें कि उनको पास कैसे किया जाता है, कि उसमें भी रजा काज़मी साहब जो हैं, इनकी मुकम्मल अथॉरिटी है कि ये खुद ही एग्जामिनर लगते हैं, खुद ही रजिस्ट्रार हैं, खुद ही पेपर बनाते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं। तो इससे बड़ी बददियानती क्या होगी? क्या वज़ीर आला पंजाब इस पे गौर करेंगे? क्या इनको रजिस्ट्रार लगाने वाले अफसरान, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब देखेंगे कि वो प्रिंसिपल या वो चेयरमैन जिसने इनको रजिस्ट्रार लगाया है, क्या इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेज देना चाहिए? क्योंकि यहां से जो डॉक्टर बन के निकलेंगे वो अगर लोगों को मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? इसी तरीके से आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो है ये हुकूमत पंजाब से डेपोटेशन पर आए थे, और हुकूमत ये नाज़रीन आपको एक हम छोटा सा पार्ट दिखाते हैं वहां के चेयरमैन शेख ज़ैद हॉस्पिटल के कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, एक सर ये कंप्यूटर्स का कोई 4 करोड़ रुपए की इंक्वायरी हुई थी। बिल्कुल हुई थी। उस हवाले से यह है कि प्रोफेसर सईद साहब ने की थी। जी जी, उन्होंने नॉमिनेट किया था लोगों को। जी जी, वो इंक्वायरी फिर FIA के पास चली गई। जी जी, FIA से उसके FIA इन्वेस्टिगेट कर रही है,
جہاں سے یہ کمپیوٹر آئے تھے دیٹ واز تھرو دا الیکٹرانک گورنمنٹ آف پاکستان. EG والوں نے بھی انکوائری کی. وہ پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے, بلکہ اسے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. 4 کروڑ روپے کا تو نہیں تھا, اس میں تقریباً 100 کے قریب یہ جو ڈیسک ٹاپس نہیں ہوتے ہیں جی وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ایشو ہوئے تھے. جب وہ واپس ٹھیک ہونے کے لیے آئے تو لڑکوں نے غائب کر دیا. وہ لڑکا اندر جیل میں تھا جس نے پکڑے تھے, اور اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ ہوا تھا, پرویز نام تھا شاید اس کا. وہ اس کے خلاف ابھی بھی کیس چل رہا ہے. پہلے اس کو پولیس نے پکڑ کے جیسے حوالات میں بند کرتے ہیں, ابھی اس کی بیل ہوئی ہے, باہر نکلا ہے, اور اس نے کمٹ کیا ہے کہ اس نے 100 کے قریب کمپیوٹر, جو جیسے آپ کا کمپیوٹر خراب ہو گیا آپ نے ادھر بھیجا, ڈپارٹمنٹ میں واپس نہیں بھیجا. اور باقی جو الیکٹرانک گورنمنٹ نے پورا کیا, اور اس کے اوپر جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے اس وقت اور جو پوائنٹ پرسن تھا اس کے خلاف بھی انہوں نے انکوائری کی ہے FIA میں. FIA سے آپ اس کی پوری ڈیٹیل, سارے کے سارے ہم نے جتنے ٹھیکے دیے وہ سارے تھرو پیپر. اناٹمی کا کس نے بنایا؟ وہ اب پروفیسر سہیل صاحب ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. پروفیسر سہیل صاحب, تو انہوں نے کوئی ہیرا پھیری کی؟ نہیں, اب میں آپ دیکھیں نا, تو یہ تو ہم میڈیا کے اوپر سب کے سامنے جا رہے ہیں. وہ ہمارے سارے دوستوں نے کہا کہ پر اسکوائر فٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ اگر کوئی برا ہے, آپ ایک اچھے انسان ہیں, تو آپ کو تو ڈیفینیٹ ان لوگوں کو جو ہے وہ سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے جو لوگ ادارے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. دیکھو جی, اس کی پر اسکوائر فٹیج کاسٹ مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ لگی ہوئی تھی. اوکے جی, تو پھر ریسپانسبل فار دیٹ, کیونکہ وہ سارا کا سارا سہیل صاحب کر رہے تھے. اس مین ہی از ریسپانسبل فار دیٹ. کہ چیئرمین صاحب سے جو ہم نے بات کی تھی اس کا ایک حصہ آپ کو دکھایا, اور 2 اور حصے آپ کو دکھائیں گے. کہ ایک طرف تو چیئرمین صاحب یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو اناٹمی کا حال بنایا گیا اس کی ذمہ داری پروفیسر سہیل پر عائد ہوتی ہے. اگر انہوں نے پروفیسر سہیل پر عائد کیے, تو جب ہم نے پروفیسر سہیل صاحب سے بات کی تو ان کو تو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ اس پہ کتنی رقم لگی. تو اس بات کی ضرور انکوائری ہونی چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے. اگر 70 لاکھ روپیہ ایک ہال کے اوپر لگ گیا ہے تو وہ کس نے لگایا اور کیسے لگایا؟ الزام لگانا تو بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بات میں کسی حوالے سے آپ کے پاس مکمل ثبوت ہوں تو پھر اس کو قرار باقی سزا دی جائے. لیکن اگر چیئرمین صاحب الزام لگاتے ہیں تو ان کو سزا بھی دینی چاہیے تھی. سزا اس لیے نہیں دے سکے کہ اس میں پروفیسر سہیل جو ہے ان پہ الزام شاید ثابت نہیں ہو سکا, یا ان کی جو سوچ تھی وہ بالکل غلط تھی. اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو وہاں پر کاظمی صاحب ہیں وہ بیسیکلی ڈیمونسٹریٹر ہیں, لیکن وہ یہاں آ کے براجمان ہو گئے ہیں, اور ان کو یہاں پر رکھنے والے, یہاں پر پرولونگ کرنے والے وہ کون ہیں یہ تو آپ کو دیکھنا ہے ناظرین, اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھنا ہے. اسی طریقے سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ فارمیسی میں اس وقت یہ حال ہے کہ نہ تو وہاں پر سرنجیں دستیاب ہیں اور نہ دھاگے دستیاب ہیں, اور یہ تمام کی تمام فارمیسی جو ہے اس میں سہولیات کا فقدان ہے. لوگ جائیں تو کدھر جائیں, وہ لوگ تو باہر جاتے ہیں اور پرائیویٹ میڈیکل سٹوروں سے اپنے آپریشن کے لیے سرنجیں اور دھاگے لیتے ہیں. اس حوالے سے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم یعنی وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم نے ایک انکوائری کی جس میں طاہر یوسف اور نجم سعید تھے, اور انہوں نے اپنی انکوائری رپورٹ بھی وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر جاوید آصف لائن پر ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی. میں آپ سے 1-2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے چیئرمین صاحب نے, آپ کے ہاسپٹل کی انتظامیہ نے کچھ باتیں اپنے انٹرویو کے دوران مجھے بتائی تھی. میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ سے کلیئر کر لوں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے FSC پٹارو کالج سے کی ہے, آپ کے کتنے نمبر تھے, اور اس وقت جب آپ نے KE میں MBBS میں داخلہ لیا اس کا میرٹ کیا تھا؟ میں نے FSC وہ کیڈ کالج پٹارو سے کی تھی 70 میں نا, حیدرآباد بورڈ سے. جی جی. اس وقت میرے 680 مارکس تھے 1000 میں سے. جی جی. اور وہ KE کا جو تھا میرٹ میرا خیال ہے کوئی 670 کے لگ بھگ تھا, جو لاسٹ وہاں پہ وہ تھا. وہ تو وہاں پہ ویریفائی کیا جا سکتا ہے, وہ تو آن ریکارڈ ہوتا ہے. یعنی آپ میرٹ کے مطابق بالکل ٹھیک تھے؟ بالکل میرٹ. بلکہ اس میں جو ہوتا ہے نا کہ آج کے تناظر میں آپ دیکھیں جو 680 یا 688% مارکس آپ کو شاید کم لگتے ہوں, لیکن اس وقت آپ یہ دیکھیں جو بورڈ میں ٹاپ کرنے والا تھا اس کے 74-73% مارکس ہوا کرتے تھے.
تو اس حساب سے ہمارا جو KE میں جو تھا نا لاسٹ جہاں تک مجھے یاد ہے 670 یا اس کے لگ بھگ کوئی لاسٹ میرٹ تھا، تو وہ میرا PA بھی ان میرٹ ہوا تھا. میرا دوسرا ایڈیشنل میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا، لیکن جو مجھے KE میں ان میرٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو پریفر کیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو انتظامیہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی میٹرک اور FSC کی سند پر ابہام ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ ابہام کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جعلی ہے یا جی بالکل جی ہاں اس طرح ہے، یا اس کو کوئی ویریفائی کرنے کی کوشش کی ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب ان کا یہی کہنا ہے. مجھے کہیں اگر ویسے اپنے جسٹ فار مڈ سلنگنگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی. اور میں آن ریکارڈ ہے کہ میں نے میٹرک جو تھا وہ کیا تھا بھاول نگر سے، کالونی گورنمنٹ کالونی ہائی اسکولس میں. اس کے بعد جو تھا وہ پٹاروں میں، کیونکہ یہ ہوتا تھا 1 یونٹ تھا، تو ویسٹ پاکستان بیسس کے اوپر پری میڈیکل گروپ کے لیے میری سلیکشن ہوئی تھی، تو میں نے FSC وہاں سے کمپلیٹ کی. اس کے علاوہ جو ہے وہاں سے آنے کے بعد میں نے گریجویشن کی 76 میں، اور اس کے بعد میں نے امیڈیٹلی آفٹر دیٹ میں نے آرمی جوائن کی. آرمی میں آپ کو پتا ہے کہ جب آرمی میں کسی آفیسر کو لیا جاتا ہے اس کی کتنی اسکروٹنی ہوتی ہے ہر لیول پہ اوپر، تو ادھر بھی میں اسی میں. اور اس کے بعد 26-27 سال تو مجھے یہاں پر ہو گئے شیخ زاید میں، آج تک کسی نے یہ بات کی نہیں، آج تک یہ ایشو ریز نہیں ہوا. میری ہر مطلب ہے کہ لیول میں میں نے کام کیا ہے، ڈیمانسٹریٹر، سینئر ڈیمانسٹریٹر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اور اب میں پروفیسر ہوں نیئرنگ مائی ریٹائرمنٹ ان 8 or 10 months. تو وہ اچانک انہیں کیوں یاد آ گیا؟ اچھا پروفیسر صاحب، اور میرا وہ اوپن ہے، میں ان کو دیکھیں جی یہ جو ہے نا پوری کسی کی ایکڈیمک ساتھ کو جو ہے نا یہ ٹارنش کرنے کا یہ ان کا دعویٰ ہے، اور اٹ از ٹیکن ویری سیریسلی. اور میں ان کو کورٹ میں لے کے جاؤں گا، ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ میری ڈاکومنٹس جو ہیں اس کے بارے میں جو بھی انہوں نے کہا وہ غلط ہے، یا وہ اس کا پروف دیں گے یا پھر میں ان کے خلاف حقیقت کا دعویٰ کروں گا. کیونکہ یہ جو ہے میں ایک سینئر پروفیسر ہوں، کیا کنوے ہوگا میرے اسٹوڈنٹس کو کہ میری میٹرک سٹینڈرڈ جو ہے وہ نظر میں جعلی ہے؟ اگر یہ ہے تو ابھی تک انہوں نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ پروفیسر اور اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو بفور گوئنگ جو لاسٹ ٹائم میری آپ کے ساتھ جب بات ہوئی تھی تو میں نے ایک جنرل ڈاکومنٹری ایویڈنس کے بیس کے اوپر کسی کا نام لیے بغیر بتایا تھا کہ یہ ایمبیگوٹیز تھی اور ان کو کلیئر کرنا چاہیے. یہ تو ذاتی سوالات کے اوپر یا ذاتی جسے کہتے ہیں مڈ سلنگنگ کے اوپر اتر آئے ہیں، اور اس کا کوئی اپنی ان کو جو ان کی غلط کاریاں ہیں ان کو چھپانے کے لیے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس کو یہ رابطہ. اچھا پروفیسر صاحب، آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیماٹولوجی ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ آپ کے چیئرمین صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کے سیکشن کو 3 کروڑ روپے کی کٹس دی جاتی ہیں جو کہ مختلف ٹیسٹس میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن آپ کی آمدن لاکھوں روپے ہے، تو یہ اتنی کدھر چلی جاتی ہیں کٹس؟ اچھا پہلے تو یہ بات ہے کہ ایگزیکٹلی اماؤنٹ کتنی ہے، کیونکہ یہ ان کا ریکارڈ انہیں کے پاس ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اٹ از ڈیفینیٹلی ایگزیجریٹڈ اماؤنٹ. میں بھی کہ تمام لیبارٹریز کو اتنا مت دیتے ہیں. اینی وے یہ کٹس اور یہ پرچیز سارا انہیں کا اپنا ہوتا ہے، اور اس کو مینٹین کرنا جو ہم تو آگے آگے کنزیومر جسے کہتے ہیں نا کہ سروس پرووائڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن ان کا یہ مجھے کہنا ہے کہ جی اس میں منافع بخش نہیں ہے، تو منافع بخش تو گورنمنٹ کے ادارے ہو نہیں سکتے، اسپیشلی ڈائگنوسٹکس کے اندر، کیونکہ ہمارے ایک تو ریٹس جو ہوتے ہیں پرائیویٹ کے حساب سے کئی گنا کم ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیر آر ڈفرنٹ ہیڈس. فار ایگزامپل جو ایمرجنسی میں جو پیشنٹس آتے ہیں ان کے جو ٹیسٹ ہے وہ نیگلیجیبل فیس میں 4 روپے کی پرچی کے اوپر فری ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو انڈور میں جو داخل ہوتے ہیں ان کی میجورٹی آف دا ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک نیگلیجیبل اماؤنٹ کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں، جس سے کہ کاسٹ پوری کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور اس کے علاوہ میں اور ایڈیشنل یہ بات بتاؤں کہ جو بہت سارے پروٹوکول کیسز ہیں جو کہ ان کے آفس میں بیٹھ کے آرڈر ہوتا ہے کہ ان کا یہ سیمپل لے کے کر دیں، اور اس طرح کے دوسرے کچھ سرکاری آفیسر جن کا فیڈرل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں. تو ان ساروں کی جو ہے وہ انکم جو ہے وہ یا اس سے تو کوئی ان کو یہ ساری چیزیں فیکٹر ایک بات کہنے سے نہیں ہوگا، یہ سارے فیکٹر سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ جی اس کا جو ہے وہ آؤٹ پٹ کیا ہے. تو اس کے اور آپ یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ سے بھی کاؤنٹر کوشچن کر سکتا ہوں کہ ہمارا سال 1.5-2 ارب روپے جو ہے وہ سال کا استعمال کرتا ہے اور جنریٹ 50 کروڑ کرتا ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہی بات میں نے ان کے ساتھ کی تھی کہ آپ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں. 1 ارب 60 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپ کے اخراجات ہیں اور 50 کروڑ ارننگ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مجھے میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ لاکھوں کے ٹیسٹ جو ہیں وہ مفت ہو رہے ہیں اور ہسپتال کے موسٹلی ٹیکنیشین جو ہیں وہ آپ کے کلینک پہ کام کرتے ہیں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ویسے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے ہاسپٹل میں جو بھی
جونیئر اسٹاف ہے یا جس قسم کا ٹیکنیکل اسٹاف ہے ان کا ظاہر ایک تنخواہ سے تو یہ گزارا ہوتا نہیں, تو شام کو کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں. اسی اسپتال میں بہت سارے اور پروفیسر بھی ہیں, ان کی اپنی ایگزامپل لے لیں گے, اپنے کلینک میں ہاسپٹل کے بندے کام کرتے ہیں, تو وہ اس کا کوئی ڈسکریڈٹ نہیں ہوتا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ میں نے ان کو کسی کو اسپیشلی ڈپیوٹ کیا ہو تو اینی بڑی کو کسی کو بھی بلا کے آپ ایسا بندہ لائیں سامنے جس کو میں نے فورس کیا ہو کہ وہ میرے پاس کام کرے یا نہ کرے. پروفیسر صاحب آپ سے بس آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی وہاں پر تعینات جو ڈاکٹر شاہدہ شاہ تھیں جو ریٹائر ہو گئی ہیں, ان کے ساتھ کیا چپکلش تھی اور ان کی پی ایچ ڈی کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کے ساتھ چپکلش تو میں جو ہے وہ کافی دیر سے چل رہی تھی, کیونکہ میں یہاں پہ شیخ زاید میں آیا تھا, میں نے جوائن کیا تھا 87 میں نا, مئی میں ایز اے ریگولر امپلائی, تو وہ آن ریکارڈ ہے. اس کے بعد کیونکہ میری آرمی کی سروس بھی شامل تھی اور جس کو کورٹ نے بھی انڈورس کر دی ہے, تو میری جو سروس ہے ود افیکٹ فرام اکتوبر 84 سے جو ہے نا وہ یہاں پہ وہ اس کا کورٹ کا ڈیسیژن بھی سلسلے میں ہو چکا ہوا, تو تب سے میں یہاں پہ تھا. تو یہ ڈاکٹر شاہدہ تھی, وہ پنجاب گورنمنٹ سے ڈیپوٹیشن پہ یہاں پہ کام کر رہی تھی اور ان کی ڈیپوٹیشن ختم ہونے کے قریب تھی, اور جبکہ میں نے 5 سال سے زیادہ شیخ زاید میں بھی سروس کر لی تھی. اس کے علاوہ میرے پاس 3 کوالیفکیشن بھی تھی جو ان سے زیادہ تھی. تو بجائے اس کے کہ مجھے رائٹ آف پروموشن دینے کے, انہوں نے اس کو جسٹ جب ڈیپوٹیشن ختم ہونے سے پہلے ایئر بائی کسی کہنے پہ ابزارو کر کے میرے آگے لگا دی, جس کے لیے میں نے سفر کیا. خیر وہ تو اپنی جگہ وہ چلتا رہا تلسا اور یہ جو بھی جس سے, اور اس کے باوجود جو ہے آہستہ آہستہ میں یعنی کہ نارملی جو میرے ساتھ کے یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھ سے, جو یہاں پہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھ سے کئی سال پہلے پروفیسر بن گئے, اور میں پروفیسر آفٹر 27 ایئر یا 28 ایئر کی سروس کے بعد لاسٹ ایئر جو بنا, وہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ جب وہ شاید ویکیٹ کر کے بھی سیٹ چلی گئی, اور جبکہ مجھے ان کی وجہ سے میں بلاک تھا تو مجھے پروموٹ کرنا چاہیے تھا اس سے پہلے, یا ایٹ لیسٹ جس دن ڈیٹ وہ ریٹائر ہوئی, تو مجھے اس کی پروموشن کو بھی انہوں نے 8-9 مہینے ڈیلے کیا, میرا وہ بھی انہوں نے ہاتھ دیا, وہ انہوں نے خراب کیا. خیر وہ ڈسائڈ دا پوائنٹ, لیکن اصل ایشو جو تھا کہ انہوں نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا, تو اس میں یہ خبریں, کیونکہ وہ سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہوتے ہیں یونیورسٹی میں بھی اور ہر جگہ پہ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ the way she is going through it وہ ٹھیک نہیں ہے. جب مجھے پتا چلا تو میں نے بھی یہ اپنے چیئرمین صاحب جو اس کے پوسٹ پرووائزر تھے تو ان کو بتایا کہ یہ ہو رہا اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, جس طریقے سے ہوتے ہیں نہیں جنہوں طریقے اتنے ٹائم میں کر لیے اکٹھے وہ نہیں ہو سکتے. تو آپ خود بھی کچھ کہتے ہیں کہ جی میں میٹالوجی میں نے کام کیا, تو آپ کو اندازہ پرٹیکولر ڈیزیز جو کتنی پریولنٹ ہے پاکستان میں. پروفیسر صاحب آپ کا بہت چیلنج نہیں, میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ بہرحال میں نے اسے چیلنج کیا اور وہ اس کے بعد ڈفرنٹ لیول پہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ان کو چیلنج کیا, اور وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ بہت ساری ایسی نکلی یونیورسٹی میں سے جن کے اندر انہوں نے ڈیوبس قسم کے سرٹیفکیٹس اور ڈیوبیس قسم کے کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس اور اسی طریقے سے کورس ورک کی جو ہے وہ ٹوٹل ایک دوسرے کے کانٹراڈکٹری جو انہوں نے سرٹیفکیٹ ایشو کیے, جو کہ شو کرتے ہیں کہ یہ سارا کام جو ہے وہ ایک غلط طریقے سے کیا جا رہا تھا. اور میری ریپیٹڈ ریکویسٹ یونیورسٹی کو اور ان کو کبھی مجھے انکوائری کے لیے بنایا تو میں نے غلط کہا تھا, تو مجھے وہاں پہ پکڑ لیتے کہتے آؤ جی تو تم نے یہ بات. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ہیماٹولوجی کے ہیڈ ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید صاحب, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر 3 کروڑ روپے کی کٹس دی جاتی ہیں تو اس میں سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے VVIP قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ چیئرمین کے کمرے میں بیٹھتے ہیں تو ان کا مفت ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اب وہ مفت ٹیسٹ کیوں کرائے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں, وہ MNA ہوتے ہیں, وہ MP ہوتے ہیں. یہاں کسی غریب آدمی کا مفت ٹیسٹ تو ہو نہیں سکتا. یہاں پر انہی لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں اور بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں. ہم ناظرین آپ کو ایک اور چیئرمین کا شاٹ دکھاتے ہیں. اچھا ایک سر, یہ کمپیوٹرز کا کوئی 4 کروڑ روپے کی انکوائری ہوئی تھی. بالکل ہوئی تھی. اس حوالے سے یہ ہے کہ پروفیسر سعید صاحب نے کی تھی. جی انہوں نے نامینیٹ کیا تھا لوگوں کو. جی وہ انکوائری پھر FIA کے پاس چلے گئی. جی FIA سے اس کے FIA انویسٹیگیٹ کر رہی ہے جہاں سے یہ کمپیوٹر آیا تھا, دیٹ واز تھرو دا الیکٹرانک گورنمنٹ آف پاکستان. EG والوں نے بھی انکوائری کی. وہ پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے, بلکہ اسے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. 4 کروڑ روپے کا تو نہیں تھا, اس میں تقریباً 100 کے قریب. ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں پر ایک نرسنگ کالج بھی ہے, نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہے. جی انسٹیٹیوٹ ہے. اس میں ایک خاتون جو ہے جو کہ BSc کر رہی تھی شالیمار ہاسپٹل میں, بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر جو جمیل صاحب ہیں انہوں نے وہاں سے اسپیشلی اس خاتون کو
बुलवा के यहाँ पर इंस्ट्रक्टर लगवाया? ये बच्ची इसने पहले अप्लाई किया फॉर उसने बीएससी किया हुआ है जी जी, एंड शी हैज डन 1 ईयर का कोर्स होता है इनके टीचिंग इंस्ट्रक्टर का जो कोर्स होता है वो भी किया हुआ है जी जी। इसने पहले वो तो मेरे ख्याल हजारों ने किया हुआ सर। सुन ले मेरी बात, इसने पहले अप्लाई किया जी जी, और जिस वक्त इसकी एप्लीकेशन आई उस वक्त ये इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुई। ओके, इसका नाम रिकमेंड किया जी हमारे जो जमील साहब हैं, जमील साहब, और उन्होंने सीएनएस के पास गए, जो हमारे चीफ नर्सिंग तो खुद चल के गए, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पास गए, और उधर से वो उन्होंने उनको एज ए विजिटिंग लेक्चरर जैसे बाकी लोगों को पे किया जाता है, इंटरेस्ट उनका था तो खुद ही चल के वो गए ना और लगवा। आप उनसे पूछे उनका क्या इंटरेस्ट है। I would love to do that. You should do it. फिर आपके तो नॉलेज में आ गया और आपको तो इस बात का पता भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपके यहाँ पर क्लर्क है जो कि अब तो मेरा ख्याल है ग्रेड 19 में चले गए, जिनका नाम मुस्तफा है। वो 9वें स्केल में आए थे और आज 19 स्केल में चले गए हैं। उनके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है ताकि मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी पता चल जाए? देखिए वो उनका नाम गुलाम मुस्तफा साहब हैं जी, बिल्कुल 9वें स्केल में आए जी। उन्होंने अपनी एजुकेशन भी इम्प्रूव की जी जी। वो मेरे चेयरमैन बनने से पहले 19वें स्केल में चले गए थे। ठीक है। और उनकी बल्कि मैंने 1-2 दफा इसके मुताल्लिक इंक्वायरी कंडक्ट करने की कोशिश की, मगर क्योंकि उन्होंने अब लॉ भी कर लिया हुआ, लोग उनसे थोड़ा सा कहने लगे कि जी इंक्वायरी करने के लिए हमारे पास पूरा मवाद होगा तो हम करेंगे इसके ऊपर। उनको सीट कन्वर्ट करके एक प्रिंसिपल की सीट थी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में से। अच्छा, नर्सिंग की सीट पे उनको लगा दिया गया, माशाल्लाह, कन्वर्शन करके कर लगा। एक्सीलेंट, 19th ग्रेड दे दिया गया। फिर तो आपको मानना पड़ेगा ना ये जन्नत है। नाजरीन, आपने देखा कि चेयरमैन जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल हैं वो तमाम उन मौजों का एतराफ करते हैं जो शेख ज़ैद में रोजाना एक बार नहीं कई बार होते हैं। जिस तरह उन्होंने इस बात का भी एतराफ किया कि शालीमार हॉस्पिटल में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम नाजिया था, उसको वहां से किस तरह इनके डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जमील जो हैं उन्होंने किस तरह से वहां से लाए और ला के यहां पर लगवा दिया। और इस तरह के मौजे रोजाना कई बार होते हैं कि डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जमील पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, लेकिन क्योंकि वो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हो सकता है इनके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी खवातीन को लगवाया हो और उसके पीछे क्या वजूहात है। शायद जो एडमिनिस्ट्रेटर जमील हैं वो लोगों की सलाहियतों से बहुत जल्दी मुतासर हो जाते हैं और डेफिनेट किसी ना किसी में कोई ना कोई ऐसी सलाहियत जरूर होगी जिसने जमील साहब को मुतासर कर दिया और जमील साहब ने मुतासर होने के बाद ये सोचा कि वाकई ये शख्स, ये मर्द या खातून जो है ये इस अदारे के लिए बहुत बेनिफिशरी है और उससे अदारे को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अब अगर हमने एडमिनिस्ट्रेटर जमील की बात की है तो मैं जरूर बताना चाहता हूं कि वहां पर एक ऐसा शख्स जो कि वहां पर डायरेक्टर मेंटेनेंस लगा हुआ है और जिसको कहते हैं मुदस्सर हॉस्पिटल का वो शख्स है जो कि तमाम के तमाम मामलात का जिम्मेदार है। वहां पर स्याह सफेद का मालिक है। तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुदस्सर की मर्जी के बगैर नहीं होते और मुदस्सर का ठिकाना जो है वो ज्यादातर कहा जाता है कि वो चेयरमैन साहब के घर ही हाजिरी देता है। क्यों कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो देने होते हैं वो बगैर चेयरमैन की मर्जी के तो नहीं होते। और बताया यह गया है कि मुदस्सर जो है वो फ्रंट फुट है। मुदस्सर साहब जो हैं उनके पास एक नहीं तीन गाड़ियां हैं। मुदस्सर साहब प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। मुदस्सर साहब और भी बहुत सारे काम करते हैं जो कि बड़े पोशीदा और गैबी काम है और जिसकी वजह से मुदस्सर साहब जो है उनको इतना नवाजा गया है कि अगर आपने हॉस्पिटल में डायसेक्शन हॉल बनाना हो, आपने तामीराती काम कराने हो, खरीदारी करनी हो या कुछ और करना हो, मुस्तफा रजा काज़मी और मुदस्सर ये पार्टनर हैं दोनों और ये दोनों मिलकर स्याह सफेद करते हैं। इस कॉलेज के हाल बने तो उसमें भी मुदस्सर मुलव्वस, मशीनें आती हैं तो उसमें भी मुदस्सर मुलव्वस, हर काम में मुदस्सर मुलव्वस। वो इसलिए क्योंकि वो स्याह सफेद के मालिक हैं और चेयरमैन के बहुत करीबी हैं। देखें ना, उनको फन आता है
اور جو شخص آج کی دنیا میں بہترین فن جانتا ہے وہ نہ صرف یہ تو ایک چھوٹا سا ہسپتال ہے، بلکہ مدثر صاحب کو تو اگر کسی اور جگہ پہ بھی بٹھا دیا جائے تو پتہ چلے گا کہ قارون کا خزانہ بھی خالی کر گئے، اور انہوں نے سمندر کے سمندر پی لیے لیکن مونچھ نہیں گیلی ہونے دی۔ کیا نیب، کیا اینٹی کرپشن اور کیا دوسرے ادارے کبھی مدثر کو پکڑنے کے بعد اس سے دریافت کریں گے کہ یہ جو اربوں روپے کے فنڈ شیخ زید ہاسپٹل میں استعمال ہوئے ہیں وہ کون پیسے لے گیا؟ مدثر کے پیچھے کون سے ایسی غیبی ہاتھ ہیں جنہوں نے نہ صرف مدثر کو رجا دیا بلکہ خود بھی رج گئے؟ یہ اربوں روپے کی جائیدادیں کیسے بنتی ہیں؟ یہ ایسے ہی بنتی ہیں کہ جب مدثر جیسے لوگوں کو ڈائریکٹر مینٹیننس لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ناظرین کہ کم از کم آپ لوگوں میں سے کوئی اٹھے یا ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس پہ سو موٹیو ایکشن لیں کہ وہاں پر جس کو ڈائریکٹر مینٹیننس لگایا گیا ہے وہ کتنے کروڑوں کے اربوں کے گفلوں میں ملوث ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ ہسپتال کی جو مشینری آئی وہ کتنی دفعہ خراب ہوئی، انسرینیٹر جو ہے اس کی چیکنگ رپورٹ جو ہے وہ تو دیتا ہے محکمہ ماحولیات، لیکن وہ تو مدثر دے دیتا ہے۔ اگر گائنی کا ڈپارٹمنٹ ہے اور گائنی ڈپارٹمنٹ میں وہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گائنی ڈپارٹمنٹ کی تعمیر درست نہیں ہوئی، یہاں کی جو خریداری کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن خاموشی سے مدثر جو کہ ڈائریکٹر مینٹیننس ہیں وہ اس کی اپروول دے دیتے ہیں اور ان کے دستخطوں سے اربوں روپے کی خریداری ہو جاتی ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ جو غیبی ہاتھ ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ مدثر صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک بلیک کرولا خریدی ہے جس کا نمبر LA 3540۔ کیا وہاں کے چیئرمین اور جو دوسرے سیکیورٹی والے ہیں وہ بتا سکیں گے کہ یہ بلیک کرولا LA 3540 جو ہے وہ رات کو 11 بجے کے بعد لڑکیوں کے ہاسٹل کے باہر کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو کہ اس میں بیٹھ کے جاتے ہیں؟ یہ گاڑی عموماً رات کو 11-12 بجے کے بعد ہاسٹل کے باہر کھڑی ہوتی ہے، اور وہاں سے جو لوگ بھی جاتے ہیں ان کو کون پرمیشن دیتا ہے جانے کی؟ یہ پوچھنا یہ تو ایک سوال ہے، یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جو کہ اس وقت چیئرمین کے لیے ایک انتہائی تعجب کا باعث ہوگا کہ وہ اس بات پہ پتہ کریں، لیکن وہ کیوں کریں؟ کس لیے کریں؟ کیونکہ مدثر تو ان کا چہیتا ہے، اس کی گاڑی ہاسٹل کے باہر کھڑی ہو، اس کی گاڑی جو ہے وہ نرسنگ ہاسٹل کے باہر کھڑی ہو، وہ ساری رات کھڑی رہے، لیکن کوئی نہیں اس سے پوچھے گا۔ اسی طریقے سے چہتوں کو 50 ہزار روپیہ ماہانہ دیا جا رہا ہے جس کا چیئرمین خود اعتراف کرتے ہیں۔ ناظرین ایک اور ہم آپ کو چیئرمین سے گفتگو کا شاٹ دکھاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ کس طریقے سے آئیں شیخ زید میں، کس طریقے سے ان کو پروموشن دی گئی، کس طریقے سے ریپڈ یہ اوپر جاتی چلی گئی، یہ ایک الگ داستان ہے جس پہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن اس وقت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو 6 ماہ کی یہ مختلف جو ہے چھٹیاں دی گئیں، اور جب ان کو چھٹیاں دی گئیں لانگ لیو ان کی ایبسنس تھی، بیسیکلی وہ غیر حاضر رہیں، اور ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے آپ کو ان رائٹنگ لکھ کے بھیجا کہ یہ لانگ ایبسنس ہے، اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بلاآخر ان چھٹیوں کو سیٹل کرتے ہوئے اس کو یہ پے دے دی۔ یہ آپ مجھے پروفیسر سعید صاحب کے لیٹر دکھا رہے ہیں۔ جی بالکل، جی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایسے وہی ہیں۔ جی بالکل، پروفیسر انوار کے زمانے سے پہلے ان لوگوں نے اس بی بی کو ان لافلی OSD بنایا ہوا، آرڈر نکالا ہوا اپنی وارڈ سے۔ وجہ وہ پوری کی پوری 3 دفعہ انکوائریز کے اوپر وہ وجہ بھی ڈسکس کی گئی ہے، 3 انکوائریز ہو چکی۔ لیکن سر وہ وجہ میں آپ کو بتانے لگا، پیشنٹ کیئر کے اوپر بات ہوئی تھی جی، پھر اس کے دونوں پارٹیز کے آپ سنتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے سینئر پروفیسرز نے، پروفیسر نعمان نے، پروفیسر پہلے والی پروفیسر عثمان صاحب نے، اس سے پہلے میں نے انکوائری کی،
ہم تینوں نے ان کو ایک ریکمینڈیشن دی کہ ان کے لیے آپ اگر آپ کہتے ہیں پیشنٹ کیئر میں یہ خرابی کرتی ہیں یہ کرتی ہیں, آپ ان کو اتنا دے دیں, اتنی سپرویژن کر کے ان کو اپنے پاس لے لیں. بٹ دس جینٹل مین پروفیسر سعید, میں سب لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں, اس نے ایک دفعہ بھی کسی بھی بندے کی نہیں سنی. تو انہوں نے یہ دیکھا نا, انہوں نے لکھا کہ آپ نے جو انکوائری رپورٹ ہے وہ سیٹل کر دی خود ہی, جو کہ ایک انہوں نے بہت زیادہ غلطیاں کی تھی, بہت زیادہ ان کی کوتاہیاں تھیں, بے ضابطیاں تھیں, اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹمنٹ آف دیٹ جینٹل مین. اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹمنٹ. اب انکوائری دیکھو جی, آپ نے میرے پہ الزام لگائے, ان الزامات کی روشنی میں انہوں نے ایک انکوائری رپورٹ بنائی جو کہ ایز اے نیوٹرل پرسن دی. آپ اس انکوائری کو چیلنج کر رہے ہیں بار بار. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور ڈاکٹر لائن پہ ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی ڈاکٹر صاحب. جی میرا نام ڈاکٹر یاسر ہے. جی ڈاکٹر صاحب. یہ میں پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ہوں ادھر شیخ زاید میں. رائٹ. کل کے پروگرام میں آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ میری ملاقات ہوئی جی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. جی جی. اور یہ بات بڑے فخر سے کر رہے تھے کہ جیسے انہوں نے کوئی بڑا اچھا کام کیا ہے, جبکہ 2 ماہ ہمیں ہوئے ہیں. جی جی. ہم روز ان کے آفس جاتے تھے. جی جی. 2 ماہ کے بعد انہوں نے جو ملاقات کی ہے اس کا حال آپ یہ سنیں. جی جی. انہوں نے ہمیں فوری طور پہ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ آپ کو اسٹائپنڈ نہیں ملے گا. اچھا. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کا اسٹائپنڈ نہیں ملے گا. جی جی. آپ نے اس سلسلے میں اگر پوچھنا ہے تو جا کے چیف منسٹر صاحب سے کریں کہ جنہوں نے یہ فیڈرل سے چھین کے یہ ادارہ جو ہے پنجاب میں کیوں شامل کیا ہے. اچھا جی. تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ آپ کو اگر اسٹائپنڈ دینا ہے تو آپ چیف منسٹر صاحب کے پاس جائیں, اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ دیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب تو ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے جی. ہاں جی, جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بھاگنا ہے تو بھاگ جائیں, میں نے آپ کو نہیں دینا. اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے کوئی ملاقات نہیں کی. ہمارا جو ایک ٹرینی تھا اس کو ہاتھ سے پکڑ کے بھی کھینچا اور بڑی بدتمیزی کی ہے انہوں نے. یاسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ نے دیکھا ناظرین کہ ہمارے ایک بھائی جو کہ وہاں پر پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھ چیئرمین نے کس طرح زیادتی کی. لیکن ایک طرف تو چیئرمین صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ان ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ کرتا ہوں, اور دوسری طرف یہی بچے جو ان کے ہی بچے ہیں, یہ اس قوم کے بچے ہیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا, ان کو بہتر تربیت دینا, ان کو سپورٹ کرنا, یہ ان کا کام ہے, یا ڈی مورلائز کرنا ان کا کام ہے. یہی نہیں جس طرح انہوں نے بڑے ہمہ دعوے کے ساتھ کہا کہ ہاں کمپیوٹر وہاں سے غائب ہیں, لیکن 4 کروڑ روپے کے کمپیوٹر کا غائب ہونا, وہ انکوائری کسی اور پہ تھوپ رہے ہیں کہ فلاں نے انکوائری کی, لیکن بحیثیت چیئرمین آپ نے کیا کیا؟ کیا یہاں پر MBBS کے داخلوں میں گھپلے نہیں ہو رہے؟ کیا چیئرمین صاحب بتانا پسند فرمائیں گے کہ کالج بس اور سٹاف کار کی خریداری میں کون لوگ ملوث تھے؟ وہ کون سی کمیٹی ہے جس نے یہ تمام چیزیں خریدی؟ کیا کالج کی تمام لوکل پرچیز چیئرمین کے چہتے مصطفیٰ رضا کاظمی نہیں کرتے؟ کیا MBBS اور نرسنگ اور پیرا میڈیکل اسٹوڈنٹ کی جو فیس معافی ہے اس میں گھپلے نہیں کیے گئے؟ ان باتوں کا ریکارڈ ہے باقاعدہ کہ کس طریقے سے ان لوگوں کی فیسوں کو معاف کیا گیا اور اس میں کیا کرپشن کی گئی. ہمارے ساتھ ایک دوست ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. میرے بھائی السلام علیکم. کون صاحب ہے؟ فاروق بات کر رہا ہوں جی. فاروق جی. فاروق صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی فاروق صاحب فرمائیں. ہیلو. جی جی فاروق صاحب. جی جی آپ فرمائیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل ایک آپ ڈسکس کر رہے تھے وہ جی جی میں یہ کل ایک ڈسکس کر رہے تھے وہ غلام مصطفیٰ کا کیس ڈسکس کر رہے تھے آپ. جی جی میرا خیال ہے کہ ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی صحیح طریقے سے, یا ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. لیکن ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ ٹیلی فون کر کے وہ تمام معاملات بتاتے ہیں, بے قاعدگیوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں.
تو ناظرین ایک اور بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس میڈیکل کالج میں جو MBBS نرسنگ اور پیرا میڈیکل سٹوڈنٹس کی فیسیں معاف کی گئی ہیں اس میں بھی بے شمار بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں ہیں. یہی نہیں، کل جب ہم نے چیئرمین صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر عامر سواتی جو ہیں ان کو کس وجہ سے نکالا گیا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان پر کرپشن کے الزامات تھے، لیکن ان کو فزیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا. لیکن آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ 6 ماہ سے فزیالوجی ڈپارٹمنٹ میں گئے تو ضرور ہیں لیکن نہ تو انہوں نے وہاں لیکچر دیا ہے اور لیکن مسلسل حاضری لگا رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال صاحب جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو جی بہت شکریہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں بابر ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. جی جی پنڈ ستو گلا سے نا صاحب ستو گلا گاؤں ہے. جی جی فرمائیں کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی ملک اعظم گل کرنا پیا. جی ملک صاحب. جی جی میں کہہ رہا سر جی اپنا جڑا کل سپورٹ ٹیم نو ٹائٹ کیتا جاوے. جی جی تے اپنا پوری نگرانی ہونی چاہیے ہر مجلس سے جڑا غور ہوے پوری. جی انشاءاللہ تعالی ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. حالات اس قسم کے ہیں واقعی میرے بھائی نے جو کہا ہے حکومت اپنے طور پہ پوری توجہ دے رہی ہے، حکومت اپنے طور پہ اقدامات کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا، کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوگا. اچھا اسی طریقے سے ناظرین آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی جی سر مڑی والدین سے بول رہا ہوں غلام مرتضیٰ خان لودھی. جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز ذرا آہستہ کر لیں. جی میں نے کر دیا آواز ہوں. جی جی سر مسئلہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ آج میں نے ابھی آپ کا پروگرام لگایا تو دیکھا اور آپ جیسے یہ مسئلے حل کر رہے ہیں بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی ایسا چینل بھی ہے جو کہ عوام کے مشکلات جو آسان کر رہا ہے. بہت شکریہ. کوئی بھی غریب آدمی یا جو نہیں پہنچ سکتا کہیں پہ بڑے آدمی کے پاس ہے اس کی جو مشکلات ہیں وہی کی وہی یہ مشکلیں. جی جی جناب ریکویسٹ میری یہی ہے کہ میرا بیٹے نے SSC کے پیپر دیے ہیں منڈی بہاولدین گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں. جی جی آج سے 3 ماہ پہلے اس کا رزلٹ جو ہے نا SSC کا آ گیا ہے. اس کے بعد جو یہ ہوتی ہے اپنا سپلی ہوتی ہے اس کا رزلٹ بھی آ گیا ہے. سپلی کے رزلٹ بھی اپنا ایگزام بھی ہو گئے ہیں. جی میرے بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ابھی تک میرے بیٹے کا رزلٹ ابھی تک آؤٹ نہیں ہوا. SSC کا بچہ وہ اس کا سال بہت بہت شکریہ جناب. بالکل بالکل رزلٹ آؤٹ ہونا چاہیے اور حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ چیئرمین صاحب جو ہے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ان کے بچے کا وہاں پر لنڈن میں ایڈمیشن تھا اور وہاں پر وہ آتے جاتے رہتے تھے لیکن ایک بات جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ کیا انہوں نے ایکس پاکستان لیو لی. اگر وہ ایک سال میں 15 دفعہ لنڈن گئے تو ان 15 دفعہ انہوں نے ایکس پاکستان لیو لی. یہ تو ریکارڈ سے پتا چلے گا جو سیکریٹری ہیلتھ کے پاس ہے. جی السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. سہیل کہہ رہے برے والا تو. جی جی سہیل صاحب. سر میں گل کرنا چاہتا سی اپنے بچے نے نا ایڈمیشن کرایا شیخ ہسپتال MBBS. جی جی انہوں نے 2,75,000 روپیہ لے لیا تو یہ کیا بھی 75,000 روپیہ تو واپس نہیں ہونا اگر تھوڑا میرٹ آ گیا سرکاری چ. اچھا دوسری گل یہ بھی اگر ساڈا عدالت کا فیصلہ آ گیا تو پھر ٹھیک ہے. جی 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 سڈے اگے جائے 2 لاکھ تھی ہو جمع کرانا نہیں تو 2 ہوئے گا. وہ انہوں نے کی چکر ہے گا ایک گل ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ جی. ہمارے ایک بھائی نے یہ کہا ہے کہ 2,75,000 روپیہ لیا گیا اور اگر انہوں نے کہا کہ داخلہ نہیں ہوا تو وہ 75,000 روپیہ جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا. اب وہ ہضم کون کرے گا؟ ایسے کئی 75,000 روپے جو ہے کیونکہ ایڈمیشن کمیٹی کے انچارج صرف مصطفیٰ رضا قاسمی ہے. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی سر یہ شیر زیاد کے حوالے سے پروگرام. جی 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 سر جی وہ نا MBBS کے جو انٹری ٹیسٹ ہوئے تھے نا والوں نے دیے تھے. جی جی ان کا رزلٹ نہیں دیا گیا. اچھا جی. وہ جو لسٹ لگی ہے میرٹ لسٹ وہاں پر ہمارے گھر پہ پہلے آتا تھا رزلٹ. سبھی ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی بچہ دیتا ہے نا جی ایگزام جی جی انٹری ٹیسٹ تو وہ 4,000 روپے کا تو فارم ہمیں دیا گیا. بچے نے تیاری کی پھر اس کا رزلٹ نہیں دیا. انہوں نے وہاں میرٹ لسٹ لگا دیا کہ آپ کا اتنا یہ نمبر آ رہا ہے اس کا یہ نمبر آ رہا ہے لیکن اس کا ہمیں رزلٹ نہیں دیا گیا. نہ گھر پہ ہے نہ وہاں ہی لگایا انہوں نے.
بہت بہت شکریہ جی. بالکل یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور کالج انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن انہوں نے اپنی نااہلی کا ثبوت دیا جس کی وجہ سے لوگ کتنے پریشان ہیں. تو میں ناظرین آپ کو بتا رہا تھا کہ ایکس پاکستان لیو لی گئی یا نہیں لی گئی. کیا کسی نے گاڑیوں کی مائلج چیک کی ہے کہ شیخ زید ہاسپٹل میں استعمال ہونے والی سرکاری گاڑیاں جو ہیں ان کی مائلج کتنی ہے, پیٹرول کتنا ہے, اور جبکہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر ہی رہتے ہیں تو پھر یہ گاڑیاں کہاں استعمال ہوتی ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میرا نام احمد دانیال ہے, میں گجرانوالے سے بات کر رہا ہوں. میں نے بھی یہاں پہ شیخ زید میں اپلائی کیا تھا. جی جی سر جب میں نے یہاں پہ اپلائی کیا تھا تو ایک میرا دوست تھا سینئر, یہاں پہ وہ پڑھتا تھا. جی جی وہ کہتا ہے کہ نا یہ جو یہاں کے ڈین ہے ظفر اقبال صاحب, وہ تھوڑے سے کرپٹ, تھوڑے سے نہیں بلکہ بہت, بلکہ لاہور کا کرپٹ ترین بندہ ہی ہوا ہے. انہوں نے نہ ہمیں ٹیسٹ کے مارکس بتائے ہیں, نہ ہمیں انہوں نے ہمارے پہلے جن بچوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا اس کے نہ انہوں نے ایف ایس سی نہ کوئی کچھ نہیں ہمیں بتایا, صرف انہوں نے لسٹ لگا لیا. اور میرا 155 نمبر تھا جتنے بھی بچوں نے ٹیسٹ دیا تھا, اور میں 100% شیور ہوں کہ یہ جو میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اور بعد میں بھی یہ لوگ کہتے رہے, وہاں پہ جو پڑھتا تھا وہ کہتا ہے یہاں پہ پچھلے سالوں سے بھی ایسے ہوتا آ رہا ہے, جن بچوں کے 600 نمبر تھے ایف ایس سی میں ان کو بھی ایڈمیشن مل گیا تھا. یہ صرف سفارش کی بیس پہ یہ کالج. بہت بہت شکریہ بیٹا, بہت بہت شکریہ. واقعی میں سمجھتا ہوں کہ آپ دل گرفتہ ہیں, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور جس طرح آپ نے کہا کہ کرپٹ لوگ, تو میں تو پہلے ہی آپ لوگوں کی زبان بن کے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیخ زید میڈیکل کالج میں کیا کیا کرپشنیں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یاسمین شاہ اور آصفہ جو ہے ان کی اے سی آر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو لکھنی چاہیے تھی, لیکن چیئرمین نے لکھی. کیوں؟ تمام کے تمام گھر قواعد سے ہٹ کر کیسے دیے گئے. یہ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی, بہت شکریہ جی. اچھا سر, اس طرح ہے کہ میں نے بھی اس کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ ہماری جو گورنمنٹ اس میں ملوث ہے, پنجاب کی گورنمنٹ بھی اس کیس میں ملوث ہے, یہ پکی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل گورنمنٹ ملوث ہے. بہت بہت شکریہ. میں بتانا چاہ رہا تھا کہ گھر جو ہیں تمام کے تمام قواعد سے ہٹ کر دیے گئے. الاٹمنٹ کمیٹی نے استعفیٰ دے دیا جس میں پروفیسر نوید اسلم اور پروفیسر الطاف شامل تھے. اس کے بعد چیئرمین نے خود ہی گھر الاٹ کر دیے. کسی نے پنجابی میں کہا ہے نا کہ انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے انو, ایسے ہی طریقے نال کیا جاندہ ہے کہ جس پر شور مچ گیا کہ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ناظرین میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن آخر میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر خالد جاوید جان کو سابق آمر جنرل ضیاء الحق نے ریاستی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے بازو اور ٹانگ کی ہڈیاں توڑ دی تھی, اور انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جو میں اپنے پروگرام کے اختتام پہ یہ پڑھنا چاہتا ہوں. اس دور کے رسم و رواجوں سے, ان تختوں سے, ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جلتے ہیں, انسانی خون سے پلتے ہیں, جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں, میں باغی ہوں, میں باغی ہوں. مذہب کے جو بیپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہیں, وہ جن کے سوا سب کافر ہیں, جو دین کا حرف آخر ہیں, ان جھوٹے اور مکاروں سے, مذہب کے ٹھیکے داروں سے میں باغی ہوں, میں باغی ہوں. میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے, میرے سر پہ ظلم کا پھندا ہے. میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں, میں موت کی خاطر زندہ ہوں. جو چاہے مجھ پر ظلم کرو, میں باغی ہوں, میں باغی ہوں. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجئے. اللہ آپ کا, میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.